बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी करना ही नहीं चाहते थे। उनके नज़दीक मैं घर में बड़ा हूँ तो मेरी जिम्मेदारियां भी बेशुमार हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि मैं पहले घर वालों के लिए ढेरों काम करूं, उनके लिए पैसे कमाऊं और फिर जब मैं इस काबिल हो जाऊं तो मैं लाजमी तौर ही शादी कर लूं। लेकिन अम्मा तब तक तो वैसे ही मेरी उम्र निकल जाएगी, फिर कौन देगा मुझे अपनी बेटी। मैं हमेशा ही अम्मा से कुछ ऐसी बातें करता था और मेरी माँ हमेशा ही मुझे इस किस्म के जवाब देती थी कि मैं लाजवाब हो जाया करता था। बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारियां इस कदर ज़्यादा थीं कि मैं अपने बारे में अगर कभी सोचने भी लग जाता तो मेरी माँ मुझे ये याद करवाने लग जाती कि उसने किस कदर मुशक्क़त से मेरी परवरिश की है। और अगर अब मैंने अपनी शादी का सोचा और फिर अगर अपनी शादी कर भी ली तो यही होगा कि एक दफ़ा फिर से उनके सारे बहन भाई यतीम हो जाएंगे। अम्मा की ऐसी जज्बाती तकरीर से मैं इस कदर मुतासर हो जाता था कि मैं अपने ही तौर पे अपने किए पे खूब शर्मिंदा हो जाया करता था कि दोबारा से अम्मा से इस हवाले से कोई भी बात नहीं होती थी। मैं एक प्राइवेट दफ्तर में काम करता था। आमदनी भी अच्छी थी क्योंकि वो भले निजी इदारा था, अच्छी ही करता था। लेकिन मेरे घर के अखराजात मेरी समझ से बाहर होते थे। मेरी 3 बहनें थीं और 2 भाई, इलावा मतलब हम 6 बहन भाई थे। अब्बू की वफ़ात इस वक्त हुई जब मैं महज 5 बरस का था। अब तो मैं 40 साल का होने वाला था, लेकिन मेरे घर वालों को मेरी शादी की कोई परवाह ही नहीं थी। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि एक नई लड़की दफ्तर में आई। बेहद खूबसूरत थी वो। मुझे न जाने क्यों वो बेहद अच्छी लगने लग गई थी। उसकी मेज़ भी मेरे बिल्कुल सामने थी। उसकी तरफ देखते हुए मुझे यही महसूस हुआ कि शायद यही मेरी हमसफ़र साबित हो जाए किसी रोज़। वो चूँकि मेरी जूनियर थी इसीलिए मैंने उसको बहुत कुछ सिखाना था। न जाने क्यों मुझे यही महसूस होता था कि जैसे वो भी मेरी तरफ खुसूसी तवज्जो देती है और मैं जब भी कभी उससे बातचीत करने की कोशिश करूं तो वो भी आगे से मुझसे बात करने की कोशिश करती है। काफ़ी दिनों तक कुछ ऐसा ही होता रहा। मैं दफ्तर से बेहद खुश लौटता था। अब मैं घर में किसी से भी उलझता नहीं था कि मेरे दिल के तारों ने जो बजना शुरू कर दिया था। एक शाम मैं घर वापस गया तो अपने घर में ही था और परफ्यूम बार बार खोलकर चेक कर रहा था, क्योंकि आज ही अलीना ने मुझसे ये कहा था कि आज ये परफ्यूम की खुशबू बहुत ही कमाल है। मैं पूरा दिन ही उसकी एक बात के हिसार में रहा था। अम्मा और मेरी बहनें मेरी हरकतें नोट कर रही थी और साथ में यही कह रही थी कि अमजद भाई को कुछ ख़ास मिल गया है, तभी तो किस कदर खुश खुश नज़र आते हैं। उन्होंने मुझसे बहुत दफ़ा ये बात पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा ही बड़ी खुश असलूबी से उसे टाल दिया करता था। एक दिन अलीना ने मुझसे बराह रास्त बात करने की कोशिश की और ये कहा कि उसकी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। शायद वो मुझे कुछ बताना चाहती थी या क्या था ये, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सका। ये बात मेरे लिए बहुत ही दिल पर गुजरने वाली थी। मैंने इस बात को इतना दिल पर लिया कि मैं कुछ दिनों के लिए दफ्तर ही ना जा सका। अम्मा को फिक्र लग गई कि शायद मैंने मुलाजमत ही छोड़ दी है, इसीलिए मैं यूं घर में बैठा हुआ हूँ। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपने दिल की बात को दिल में रखते हुए ये बातें छुपा ली। किसी को भी बताने का कुछ फ़ायदा नहीं। इस दौरान में मेरी बहनों के रिश्ते भी आना शुरू हो गए। अम्मा ने यही कहा कि घर में तो कोई बचत नहीं है, इसीलिए तुम अपने दफ्तर से कर्ज ले लो। अम्मा की ये बात सुनकर मैं बेहद परेशान हुआ, लेकिन मैं अम्मा की नाफरमानी कभी भी नहीं कर सकता था। बहनों की शादियां बड़ी धूमधाम से कर दी गईं और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा लाखों के कर्ज तले दब चुका था। एक दिन इंतहाई परेशानी के आलम में मैं घर से कुछ ही फासले पर एक बाग में चला गया, जहाँ पर बेशुमार गुलाब के फूल थे। इन फूलों को देखते हुए मुझे एकदम से अलीना याद आने लगी, जो कि वाकई किसी गुलाब की मानंद थी, लेकिन अब तो वो किसी और के हिस्से में गुलाब बनकर महक रही थी। मैंने फूल तोड़ा
और सोचा कि ये कल अलीना को दूंगा। यही सोचकर मेरे जहन में आ रही थी कि अचानक ही एक फूल मेरे दामन में आ गिरा। वो फूल मुझे ख्याल में बड़ा ही कोई खूबसूरत फूल था और इस फूल की खुशबू चार सौ फैली हुई थी। जैसे ही मैंने इस फूल को पकड़ने की कोशिश की, मुझे ऐसे लगा जैसे कि वो फूल मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराहट किसी दिलफरेब लड़की की मानंद थी, शायद अलीना जैसी ही थी। मैंने जैसे उस फूल को एक दफ़ा फिर से पकड़ने की कोशिश की तो वो फूल मेरी गोद से उतरकर आगे को चल पड़ा। मैं उसकी चाह में आगे को चल रहा था, लेकिन अचानक ही वो फूल मेरी गोद में वापस आ गया और वापस आते ही मैंने उसके नर्म और मुलायम सी पत्तियों पर हाथ फेरा। जैसे जैसे मैं हाथ फेर रहा था, वो फूल मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं हैरत ज़दा था कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर मेरे जहन में ऐसे सवालात से इज्तनाब करने को कहा और साथ ही न जाने किन किन ख्यालों में खोया ही रहा कि छोटा भाई अहमद भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, जल्दी घर आएं ताकि आप भी मेहमानों से मिल सकें। मैंने उस फूल को देखने के लिए नज़रें इधर उधर की, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो फूल मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। मैं हैरान तो था ही, साथ में कुछ परेशान भी था कि ये सब क्या माजरा है। लेकिन जब मैं कुछ ज़्यादा ही देर इधर से उधर देखता रहा तो अहमद परेशान होकर कहने लगा, भाई मेहमान वापस चले जाएंगे, अब आप चलें भी। मैं जल्दी से घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो सामने बैठे मेहमानों पर नज़र पड़ी तो मैं कुछ परेशान हो गया कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं। अरे आओ आओ, यहाँ पर आओ। वहाँ क्यों खड़े हो बेटे? मैं फर्माबरदार बेटे की मानंद उनके पास जाकर बैठ गया। ये अहमद के रिश्ते के सिलसिले में आए हैं। मैं अम्मा के मुंह की तरफ देखने लगा, जैसे कि अम्मा ने कोई बात ऐसी कर दी है जो कम से कम इस दुनिया में तो नामुमकिन है। मैंने अहमद की तरफ देखा जो मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। आखिरकार मेरी माँ ने एक दफ़ा फिर से मेरे साथ इस कदर ज़्यादती कर दी। मैं रोने वाला हो गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर ज़ब्त किए बैठा रहा कि मेरे नसीब में लिखा हुआ है ये। मेहमान काफ़ी देर बैठे रहे। वो दो भाई थे और कभी किसी ज़माने में हमारे हमसायों में रहा करते थे। अम्मा ने असवद का रिश्ता भी साथ ही तय कर दिया। इन मेहमानों में एक बुजुर्ग शख्सियत भी थे जो मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। काफ़ी देर के मवाजने के बाद बड़े कहने लगे कि बहन जी, आप इस बड़े बेटे ने अभी तक शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? बस भाई साहब, ये मेरा बड़ा बेटा कहता है कि मुझे तो अपने बाप की जगह ही लेनी है, इसी वजह से ये शादी का सोचता ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि वो इसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी भी उम्र तो तकरीबन गुजर ही चुकी है। चलो देखते हैं। अम्मा ने ये बात करके ये साबित कर दिया कि वो मोहब्बत में इस कदर सरशार हैं कि वो मुझे खुद से कभी भी दूर नहीं कर सकती। यही बातें होती रहीं और मैं वहीं का वहीं रह गया और मेरे दोनों भाइयों के घर भी बस गए। अब पूरे घर में मेरी माँ, दो भाभियाँ और भाई रहते थे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मेरी भाभियाँ कहने लग गईं कि हमें अपने इस कंवारे बूढ़े जेठ से बहुत डर लगता है, इसीलिए हमें अब अलग घर रहना है। लिहाजा दोनों भाई अब बीवियों को लेकर अलग घर में रहने लग गए। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते थे। मैं दफ्तर में काम कर रहा था और साथ में तन्हाई को मिटाने की चाहत कभी कभी सिगरेट भी पी लेता। एक दिन मैं दफ्तर में फाइलों में सर खपा के बैठा हुआ था कि अचानक ही एक फूल मेरी फाइल में आ गिरा। मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। जैसे ही मैंने उस फूल को उठाने की कोशिश की तो मुझे लगा जैसे वो फूल मुझसे नोहा को ना था कि इतने सारे दिनों से वहाँ बाग में क्यों नहीं आए हो। मैं उस फूल की तरफ बड़े ही गौर से देख रहा था। खुद ब खुद ही एक ख़ास किस्म की मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर दर आई। मैं खुद ही मुस्कुरा रहा था कि चलें, इस पूरी कायनात में और किसी को नहीं तो मेरे इस फूल को तो मेरी फ़िक्र है ना, यही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने मज़ीद उस फूल से कुछ बातें की और कुछ ही देर में मुझे मेरे सर ने बुला लिया। मैं जैसे ही बॉस के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे देखते ही कुछ कहने के बजाय अपने सामने बिठा लिया और साथ में यही कहा कि हम तुम्हें यहाँ से किसी दूसरे शहर में भेज रहे हैं। अमजद, तुम्हारी कारकर्दगी बेहद अच्छी है और दूसरी ब्रांच के लोग चाहते हैं कि अब तुम वहाँ जाकर भी अपनी खिदमत से उनको मुस्तफ़ीद करो। मैं सर झुकाकर सारी बातें सुनता रहा, फिर इजाज़त ले ली और कहने लगा कि सर, मुझे एक दिन की ज़रूरत पड़ेगी। सर ने मुझे छुट्टी दी। मैं घर आ गया और अम्मा को सारी बात बताई। मेरी बात सुनते ही अम्मा कहने लगी, फिर मैं कैसे यहाँ रहूँगी?
میں تمہارے ساتھ تو کہیں اور جا ہی نہیں سکتی۔ وہ کچھ اداس ہو کر مجھے کہنے لگی، لیکن ساتھ ہی پھر خود ہی کہنے لگی کہ چلو تم جانے کی تیاری کرو، میرا بھی اللہ مالک ہے۔ میں کچھ دنوں کے بعد دوسرے شہر میں چلا گیا۔ یہ علاقہ شمالی علاقہ جات کا علاقہ تھا۔ یہاں پر ایک جنگل میں چھوٹا سا گھر تھا جہاں پہ میری رہائش کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ اس سے 5 میل کے فاصلے پر میرا دفتر تھا۔ وہاں آنے جانے کے لیے مجھے دفتر کی گاڑی لینے اور لے جانے کے لیے لگی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اماں کو منایا اور کچھ دن کے بعد میں نے اماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ وہ یہاں آ کر کچھ زیادہ خوش تو نہیں تھی، لیکن پھر اب ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ میرے پاس ہی رہنے پر مجبور تھی۔ میرے دفتر اور گھر کے راستے میں پڑنے والا جنگل بے حد دلکش تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے شروع ہوا اور پھر میرے گھر تک جا پہنچا۔ میں دفتر سے واپسی پر ہی کھانا باہر سے لے جاتا اور پھر اماں کو کھلا کر واپس اسی جنگل میں کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے کسی گھنے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا۔ ایک دن میں اسی ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ بیلے کے درخت کے اوپر سے کچھ پتے آن گرے۔ میں ان پتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک پھول میری جھولی میں آن گرا۔ میں تو جیسے اچھل ہی پڑا، کیونکہ یہ تو وہی پھول تھا جو میرے اس علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ اس پھول کی مسکراہٹ آج پہلے جیسی نہیں تھی، جیسے وہ پھول مجھ سے کچھ ناراض ہو اور ساتھ میں یہ گلہ کر رہا ہو کہ تم یہاں آ گئے ہو اور تم مجھے اپنے ساتھ لائے ہی نہیں۔ میں کتنی ہی دیر اس کے ساتھ مسکراتا رہا اور اس کے سوالوں کے جواب اشاروں میں دیتا رہا۔ پھر وہ پھول میری گود سے نیچے اتر کر سامنے ایک راہداری میں چلنے لگا کہ میں بھی نہ جانے کیوں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ شاید میرے ساتھ جو کچھ میری زندگی نے کیا تھا اس کے بعد کے ہی اثرات تھے کہ میں ان انسانوں کے بجائے ان پھول پتوں سے ہی دل بہلانے لگ گیا تھا۔ میں انسانوں کے بجائے اب پھولوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ پھول ایک عام انسان کی طرح چل رہا تھا اور میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی پیروی شروع کر دی تھی۔ وہ پھول پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور ساتھ ہی اشارہ کرنے لگا کہ جلدی چلو۔ ہم چلتے چلے جا رہے تھے کہ ایک تاریک سی وادی میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر داخل ہوتے ہی ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا اور ساتھ ہی کہیں کہیں بارش ہو رہی تھی۔ میں وہاں جا کر ایک اونچے سے ٹیلے پر بیٹھ گیا کہ مجھے حکم ہی ایسے ملا تھا۔ جیسے ہی مجھے یہ حکم ملا میں نے سر بھی جھکا لیا۔ میرے پاس اچانک سے ایک مولوی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آج اور اسی وقت تمہارا نکاح ہے۔ نکاح کا لفظ سنتے ہی میرے دل میں لڈو سے پھوٹ پڑے۔ لیکن کس کے ساتھ میرا نکاح ہے؟ میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں۔ میں نے مایوسی کے عالم میں کہا کوئی بات نہیں، اگر تم کسی کو نہیں جانتے ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر تم نے یہ جان لیا تو تمہاری ہونے والی دلہن تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر سے گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ اگر قسمت کی دیوی مجھ پر یوں اچانک سے مہربان ہو ہی رہی ہے تو میرے زیادہ سوالوں سے کہیں وہ پھر سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے اب کی دفعہ میں مکمل طور پر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک درخت کی چھال سے ایک مولوی صاحب آئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ پھول اور کاغذ تھے۔ کچھ کاغذ پر لکھا اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ امجد میاں تمہارا نکاح ہو چکا ہے، آج سے تم اس جنزادی کے شوہر ہو۔ جب دنیا والوں سے آپ کی نہ بنے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کچھ اپنوں جیسا سلوک نہ کریں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنات سے دل لگانا پڑتا ہے۔ گویا میں نے بھی لگا لیا تھا۔ وہاں پر کچھ اور مخلوق بھی آئی، وہ بھی بہت سارے جنزادے اور جنزادیاں تھیں۔ انہوں نے سب کا منہ میٹھا کروایا اور میرا بھی کروایا۔ میں اپنی دلہن کو ملنے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور پھر میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ آخر کار میں تھک ہار کے گھر واپس چلا گیا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں میری ہی راہ تک رہی تھی۔ میرے جاتے ان کے پاس گیا جیسا کہ یہی میری عادت تھی۔ تم کہاں رہ گئے تھے امجد؟ اماں کے اس انداز میں سوال کرنے پہ میں چونک گیا تھا، لیکن پھر سارے ہی میری عقل نے کام کیا اور میں نے کہا دفتر کے کام سے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ ارے میرے بچے، اس قدر کام کیوں کرتے ہو جب جانتے بھی ہو کہ ہم دونوں ماں بیٹے کے لیے تمہاری تنخواہ ہی کافی ہے؟ جی اماں، میں نے اماں کو دوائی دی۔ آج سردی بھی کچھ زیادہ ہی تھی، تو ایک تو پنجابی ان شمالی علاقوں میں رہنے کے عادی کہاں ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں سردی بھی کچھ زیادہ ہی لگتی ہے۔ میں نے اماں کو رضائی اڑا دی اور ساتھ ہی میں ان کے پیر دبانے لگ گیا۔ مجھے بھی بڑی ہی شدید نیند آ رہی تھی۔ اماں کے سوتے ہی میں بھی سو گیا۔ میری چارپائی ہمیشہ ہی کھڑکی کے پاس ہوتی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی فطرت کو بے حد پسند کرتا تھا۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھی۔
آج لگتا تھا کہ بہت ہی زیادہ برف باری ہونے کو ہے، کیونکہ آسمان بادلوں سے بھر گیا تھا۔ میں نے اماں کے اوپر ایک اور لحاف دے دیا اور خود بھی اپنے بستر میں گھس گیا کہ بہت ہی زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ رات کے کسی پہر مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے میری چارپائی پر کوئی ہے۔ میں نے کافی دیر تک ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ آخر کار میں نے تھک ہار کر پوچھ ہی لیا کہ کون ہے، تو مجھے آگے سے جواب ملا، آج ہماری شادی ہوئی ہے اور تم آج ہی پوچھ رہے ہو کہ یہاں کون ہے؟ ارے میں تمہاری بیوی ہوں اور تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں بڑا ہی خوش ہوا کہ میری بھی اب بیوی ہے۔ تم میرے سامنے تو آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تڑپ کر کہا۔ ہاں ہاں میں سامنے بھی آؤں گی، لیکن یہ دیکھ لو کہ میں ابھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ شاہ جنات کی طرف سے ایسا ہی حکم ملا ہے۔ یہ شاہ جنات کا حکم کب تک رہے گا؟ میرے ایک اور سوال سے اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ یہ سوچے کہ میں واقعی کس قدر بے چین ہوں اس سے ملنے کے لیے۔ ہاں ہاں ہم ضرور ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بلکہ میں تو تمہیں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں، تم مجھے بڑے ہی اچھے لگتے ہو۔ اس کے بعد وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں تو آج اس زمین پہ تھا ہی نہیں۔ ہمیں یوں ہی ملتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا اور میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ میں بھی کبھی باپ بن سکتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے اس کی منتیں کی کہ میں اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگی جب ہمارے یہاں 7 بچے ہو جائیں گے تو میں اس سے ضرور ملوں گی۔ میں اس بات پر متفق ہو گیا تھا کیونکہ میرے ہاں ہر سال میں بچے پیدا ہونے تھے۔ یہ ساری بات مجھے میری بیوی نے بتائی تھی۔ میں نے جب اتنے بچوں کا ذکر سنا تو خوشی سے بے حال ہو گیا۔ وقت گزر رہا تھا اور میرے ہاں آج ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میری بیوی نے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا اور خود ہی اس عمل سے گزر کر ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دے چکی تھی۔ میں بے حد خوش تھا۔ میری جنزادی بیوی سے میری ملاقات آج بھی رات کے اندھیرے میں ہی ہوتی تھی۔ ایک دن میری ماں شدید بیمار ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا لیکن بیکار گیا سب کچھ، کیونکہ اماں کا آخری وقت چل رہا تھا۔ ڈاکٹر اب مایوس ہو چکے تھے۔ میں نے اماں کی وصیت کے مطابق اماں کو پنجاب لے کر گیا، جہاں پہ اپنے آبائی قبرستان میں اماں کو دفن کر دیا گیا۔ بڑا ہی اکیلا محسوس کر رہا تھا میں۔ 10 دن وہیں پہ گزارنے کے بعد میں واپس اپنے علاقے میں چلا گیا اور پھر ساتھ ہی میں اپنے بیٹے کے لیے ڈھیروں کھلونے بھی لے کر گیا۔ میرے بیٹے کی ماں چونکہ ایک جنزادی تھی، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کی تربیت اسی انداز میں کر رہی تھی، گویا وہ انسان کا بچہ تو لگتا ہی نہیں۔ یہ باتیں مجھے بڑا ہی پریشان کرتی تھیں کہ میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ ایک رات وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے اس کی منتیں کی کہ ایک دفعہ مجھے اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ابھی نہیں امجد، جب ہمارے ہاں 7 بچے ہو جائیں گے تو پھر میں یہ چہرہ تمہیں ضرور دکھاؤں گی۔ میں بڑا ہی حیران ہوتا تھا کہ یہ 7 بچوں والی کہانی کیا ہے؟ اب نہ جانے 7 بچے کب ہوں گے اور کب یہ میری حسرت پوری کرے گی، لیکن میری کسی بھی بات کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی پھر خاموش ہو گیا۔ وہ رات کے وقت جب خود سوتی تو میرے بیٹے کو بھی ساتھ لے آتی اور پھر پوری رات گزارنے کے بعد وہ واپس چلی جاتی۔ میری پوری رات ہی اپنے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا، ہنستا تھا، خوب مسکراتے ہوئے خوش ہوتا تھا۔ اس طرح سے گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ ہی میرا دوسرا بھی بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ ابھی بھی اس کی شرط کے مطابق 5 بچے باقی تھے۔ کبھی کبھی تو میں اس سے یہی کہتا کہ ہم اتنے بچوں کا کیا کریں گے؟ وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے کہہ دیتی کہ ہم جنات میں جن کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے جو کچھ میں کر رہی ہوں نا وہ میں کرتی ہی رہوں گی اور تم میرے کانوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں چپ کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ایک دن بڑی زیادہ برف باری ہوئی۔ اماں کی طبیعت اتنی شدید برف باری کو سہنے کی طاقت کہاں رکھتی تھی، بیمار پڑ گئیں اور پھر مجھ سے ایک شام کہنے لگی کہ زندگی میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ سے بڑی زیادتی کی ہے، اب وقت آن پہنچا ہے کہ تم بھی اپنا گھر بسا لو۔ اب اس عمر میں گھر بسانے کا مطلب تو یہی تھا کہ جیسے قبرستان میں ٹانگیں لٹکائے سر پہ صحرا سجا کر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے دیں۔ میں نے ہنستے ہوئے اماں کو ٹال دیا، لیکن وہ بھی کہاں ماننے والی تھی۔ کہنے لگی کل تمہاری بہنیں یہاں آ رہی ہیں اور کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، اسی لیے کل جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ میں نے جتنا ہو سکتا تھا انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بیکار ہی گیا۔ پوری رات میری جنزادی بیوی مجھ سے ناراض رہی۔
وہ آج شام کو ہی آ گئی تھی۔ تب سے اب تک شدید غصے میں بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری ماں کا حکم ہی کچھ ایسا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن وہ بضد تھی کہ پہلے اپنی ماں کو روکو ورنہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، اور اس کی یہ جدائی مجھے کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ میں نے منت سماجت کر کے اس کو اپنے پاس ہی روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے دونوں بیٹوں کو لے کر چلی گئی۔ پوری رات بچوں کے بنا گزارنی بے حد مشکل ہو گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میری بہنیں بھی آ گئیں۔ وہ جہاز کے ذریعے آئی تھیں، ان کے ساتھ 2 مہمان بھی تھے۔ پورے گھر کا کام بہنوں نے جلد ہی کر دیا۔ آنے والے مہمان میری بڑی بہن کے سسرال والے تھے۔ میں خاموشی سے بیٹھا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اوکے کر بھی دیا۔ چھوٹی بہن نے چائے کا انتظام کیا اور ساتھ میں کہنے لگی کہ ابھی کچھ دیر تک امجد بھائی کھانے کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ مہمانوں میں ایک خاتون اور 2 مرد شامل تھے۔ سب کے لیے چائے رکھی گئی۔ میں اس دن کچھ ہی وقت کے لیے دفتر گیا اور پھر گھر میں ہی رہا۔ ڈرائنگ روم کا پردہ مسلسل ہل رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میری جنزادی بیوی آئی ہوئی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے کہتا ہوں کہ کمرے میں آئے، میں اسے ساری بات سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانی۔ سب سے پہلے چائے کا کپ ایک مرد نے اٹھایا جو کہ غالباً لڑکی کے تایا تھے۔ 85 کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، لیکن صحت تو کمال تھی۔ جو ہی انہوں نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا ان کے گلے میں کچھ ہو گیا اور گلے میں کوئی چیز اٹک سی گئی۔ وہ بری طرح سے کھانس رہے تھے۔ ان کو چائے کے ساتھ پانی بھی دیا۔ بڑی ہی دیر میں ان کی طبیعت سنبھلی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر لڑکی کی امی نے چائے پینی شروع کی تو ان کے گلے میں ایسا درد ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ چائے میں مرچیں کون ڈالتا ہے، اور وہ بھی کالی۔ میری بہنیں بڑی پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے فوراً ہی چائے پینے کی کوشش کی تو چائے بالکل ٹھیک تھی۔ وہ کہنے لگی چائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مہمانوں کے سامنے سے ساری کھانے پینے والی اشیاء غائب ہونی شروع ہو گئیں اور وہ چیزیں اماں کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں آتی جاتی رہیں۔ سب مہمان پریشان ہو کر کہنے لگے کہ بہن جی کا تو اس عمر میں بھی معدہ بڑا ہی شاندار ہے، کیسے سب کچھ کھا پی رہی ہیں، حالانکہ اماں تو بہت ہی عرصے سے پرہیزی کھانا کھاتی تھی۔ میری بڑی بہن کو اس بات پر غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی کہ آپ ہماری ماں کے کھانے پینے پہ کیسے نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ابھی تو آپ کی بیٹی اس گھر میں آئی بھی نہیں، پھر یہ حال ہے، اگر وہ اس گھر میں آ گئی تو نہ جانے کیا سلوک کرے گی۔ چھوٹی بہن نے معاملے کو کچھ سنبھالتے ہوئے بات کو قابو کرنے کی بہترین کوشش کی اور وہ کہنے لگی کہ اگر آپ لوگوں کو بھائی پسند ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی بھائی کو انگوٹھی پہنا دیں تاکہ بات تو پکی ہو جائے۔ اب لڑکی والوں کا مزاج بھی کچھ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ لڑکی کے ابا نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور ساتھ میں ہی بھائی کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انگوٹھی والی ڈبیا کو کھولنے کی کوشش کی تو اس میں سے بجائے انگوٹھی نکلنے کے اس میں سے پتھر نکل آئے اور وہ پتھر بھی عام سے پتھر تھے۔ میری چھوٹی بہن تو طیش میں آگے اور کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے میری بڑی بہن کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے اس کے باوجود بھی ہم آپ لوگوں کا رشتہ دے رہے ہیں، لیکن آپ میرے بھائی کو پتھر پہنا کے جا رہے ہیں، حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ بات میں کچھ سنا تو انہیں غصہ آ گیا۔ وہ لال پیلے ہو گئے اور ساتھ میں کہنے لگے کہ یہ دیکھیں، یہ بالکل اصلی انگوٹھی ہے جو کہ خالص سونے سے بنی ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ میری بڑی بہن کو اپنے سسرال کا خیال آ گیا اور وہ کہنے لگی واقعی یہ تو اصلی ہی انگوٹھی ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کو پکڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو انگوٹھی ایک دم سے ہاتھ سے گری اور صوفے کے نیچے چلی گئی، ساتھ ہی بجلی بھی چلی گئی۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر روشنی کی گئی، لیکن پوری رات اسی کام میں گزر گئی، انگوٹھی نہیں ملی۔ اگلی صبح تک اس کی تلاش کی گئی لیکن سب کچھ بیکار۔ آخرکار ان لوگوں کو میں نے انگوٹھی کے برابر پیسے دیے، تب وہ کہیں جانے پر راضی ہوئے اور پھر یہ کہہ کر چلے گئے کہ ایسے چوروں سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ مجھے علم تھا کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے۔ اگلے دن میری بہنیں بھی یہی کہتی ہوئی چلی گئیں کہ ہمیں اور تو کوئی نہیں، بس ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے بھائی کا جنازہ کبھی بھی جائز نہیں ہوگا اگر اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اف، میرے مرنے کی اتنی فکر ہے میری بہنوں کو، میں تو بس سوچتا ہی رہ گیا۔ آج 2 دن کے بعد میں دفتر آیا تھا۔ سب نے مٹھائی کی فرمائش کر دی، میں نے سب کو کھلا بھی دی اور پھر بعد میں بتا دیا کہ بات نہیں بنی۔ سب افسوس کرنے لگے اور کچھ اندر سے ہنسنے بھی لگے۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ رات کو میری بیوی آئی اور کہنے لگی اگر تم نے کسی کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا میں آئندہ کبھی بھی کچھ بھی ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ میری بات مان گئی اور پھر سے ہم ہنسی خوشی ان چند لمحات کو گزارنے لگے۔ اماں کی صحت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے میں نے ایک دن اماں سے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں رہتے ہوئے، اگر آپ کہیں تو آپ کو پنجاب چھوڑاؤں، لیکن وہ میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی نہیں، میں اب یہاں سے
خطے میں ہی مرنا چاہتی ہوں، اپنے بیٹے کے پاس۔ میں نے انہیں ایسی باتیں کرنے سے منع کیا۔ میرے اب 5 بیٹے ہو چکے تھے، 2 باقی تھے جن کی پیدائش کے بعد میں اپنی بیوی کو بھی دیکھ سکتا تھا، پھر وہ میرے لیے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دے گی۔ ایک دن ہمارے ہمسائے میں کچھ نئے لوگ آئے، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، بس 2 بیٹے ہی تھے، جن کے آگے سے مزید 3 بچے تھے۔ وہ اکثر ہی اماں کے ساتھ کھیلنے اور ان کا دل بہلانے کے لیے آ جاتے۔ ان کو دیکھ دیکھ کر اماں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہاری شادی میں نے بڑی ہمیشہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور ساتھ ہی کہا کہ اماں مجھ غریب پر رحم کریں اور ایسی باتیں بالکل نہ کریں۔ میں تو پورا دن ہی دفتر میں رہتا ہوں، تو ساتھ والی خالہ ان بچوں کی دادی اماں کے پاس آ جاتی اور اماں اور وہ گزرے دنوں کو یاد کرتی رہتی، کیونکہ بڑھاپا اور بچپن زیادہ تر لوگوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں جب گھر میں آیا رات کو تو وہ خالہ اماں کے پاس سے اٹھ کر جا رہی تھی۔ میں نے اماں کو گھر آتے ہی جوس پلایا، پھر فروٹ کاٹ کر دیا۔ خالہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، کہنے لگیں کہ اس بیٹے کے نصیبوں میں بہت ہی اچھا کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر جانے لگیں اور ساتھ میں بھی چلا گیا کہ دروازہ بند کر سکوں۔ میں جب دروازہ بند کر رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے پردے کی اوٹ سے 2 آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے جیسے ہی ان 2 آنکھوں کو پہچاننے کی کوشش کی تو میرے سب سے بڑے بیٹے کی آنکھیں تھیں۔ میں اس کی طرف لپکا کے اسے پوچھ سکوں کہ آخر تم یہاں کیا کر رہے ہو، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے ایک پل میں اوجھل ہو گیا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ پھر سے اس پردے کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوچا شاید وہ چلا گیا ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی اور وہ دادی کے بستر میں گھسا ہوا تھا۔ میں نے اس کو پکارا اور ساتھ میں یہ کہا کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ میرے سوال پر کھلکھلا کے ہنس پڑا اور پھر کہنے لگا میں تو اپنے ہی گھر میں آیا ہوں۔ اس کے بعد میں پوری رات نہیں سو سکا، کیونکہ میرا بیٹا حد سے زیادہ شرارتی تھا۔ میں نے بہت دفعہ یہ کوشش کی کہ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور صبح ہوتے ہی وہ واپس چلا گیا۔ اماں آج اٹھی ہی نہیں۔ میں ان کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ انہیں بھی ناشتہ کراؤں اور پھر میں دفتر کے لیے نکلوں، لیکن وہ اٹھی ہی نہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اماں کی سانس تو چل رہی تھی، لیکن ان کی سانس اکھڑ کر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا اور پھر اس کے مطابق اماں کو ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ اسی رات میرے ہاں 6واں بچہ پیدا ہوا۔ اماں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی اور کہنے لگیں رات بھر ایک بچہ میرے پاس سویا رہا، وہ کہتا تھا وہ تمہارا بیٹا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے اماں کے منہ کی طرف دیکھا اور ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اماں نے آخری ہچکی لی اور ساتھ ہی ان کی وفات ہو گئی۔ یہ بات میرے لیے کس قدر مشکل تھی یہ میں ہی جانتا تھا، لیکن مجھے اپنے بیٹے پر بے حد غصہ تھا۔ کافی دنوں تک لوگوں کا ہجوم لگا رہا جو افسوس کرنے آتے تھے۔ میں بہت دنوں کے بعد دفتر گیا، کہیں بھی سکون نہیں تھا۔ وہ بھلے بیمار تھی لیکن میری ماں تو تھی نا۔ یہی سوچ کر میرے ذہن میں ہتھوڑے مارتی تھی کہ میرے اپنے ہی بیٹے نے میری ماں کو مار ڈالا۔ مجھے اپنے اس بیٹے سے جس قدر زیادہ محبت تھی، اب اس سے کہیں زیادہ مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ میری بیوی میرے اس عمل پر بھی مجھ سے نالا رہتی تھی اور ساتھ میں یہ کہتی تھی کہ اگر تم نے اپنی کسی بھی اولاد سے نفرت کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو پھر میرے تمہارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ میں نے ماں سے عشق کیا تھا، اسی لیے یہ بات میرے لیے کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں تھی کہ میری ماں آخر میں میرے ہی دکھ میں چل بسے۔ آج کل میری طبیعت بھی کچھ بگڑی ہوئی تھی اور ساتھ ہی میری بیوی پھر سے ایک دفعہ ماں بننے والی تھی۔ اس دفعہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام تھا کہ میرے ہاں 7واں بچہ پیدا ہوگا اور پھر اس کے مطابق میری بیوی اپنے وعدے کو پورا کرے گی اور پھر میرے ساتھ ہی ہنسی خوشی رہنے لگے گی، اپنے چہرے کو بھی مجھے دکھائے گی۔ کل سے اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی، آج کچھ بہتر تھی، لیکن وہ پھر بھی کچھ پریشان سی تھی۔ حالانکہ پہلے کسی بھی بچے کی پیدائش پر وہ ذرا سی بھی اداس یا پریشان نہیں ہوئی، لیکن اب کی دفعہ تو حد ہی ہو گئی۔ اس کے درد بھی انتہا کو تھے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس بچے کی پیدائش کے بعد اب بس اور بچے پیدا نہیں کرنے۔ اس دفعہ میری بیوی میرے ہی گھر میں موجود تھی۔ وہ کمرے میں چارپائی پر تھی اور میں باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک مجھے پتہ چلا کہ میرے ہاں ایک پیاری سی بیٹی ہوئی ہے۔ میں اس قدر خوشی سے پاگل ہوا کہ بھاگتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں گیا، میری بیوی چارپائی پر لیٹی درد سے کرا رہی تھی۔ اس نے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس گیا
اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو میری جان ہی نکل گئی کہ وہ جنزادی نہیں بلکہ علینا تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کئی فٹ پیچھے ہٹ گیا اور اپنے سر میں زور زور سے تھپڑ مارنے لگا، کیونکہ وہ جنزادی علینا کی شکل سے اب ایک بھیانک چڑیل کے روپ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے سارے بچے بھی ایک دم سے اندر کمرے میں آ گئے، باری باری ماں سے لپٹنے لگے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر مزید باہر ہی کھیلیں اور پھر اس کے بعد میں انہیں اندر بلا لوں، لیکن وہ ایک دم سے اندر آ گئے اور ایک ایک کر کے خوفناک ترین شکلوں میں بدلنے لگے۔ میری چیخیں نکلنے لگ گئیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو سارے کے سارے دیو ہیکل جن تھے، جن کے مقابلے میں ایک بونا لگ رہا تھا۔ علینا نے ایک دم سے میرے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا، پکڑ لو اس کو اور اتنا مارو کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ میں نے علینا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بے سود، کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور علینا کے کہنے پر ان سب نے مار مار کر میری ہڈیاں توڑ کر رکھ دی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اتنی تکلیف پہ بھی میں نے علینا سے پوچھ لیا۔ وہ ہنستی زیادہ تھی اور بار کم کرتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو علینا ہی نہیں ہوں، اور ایک دم سے علینا سے بھی ایک اور شکل میں تبدیل ہو گئی، جبکہ ان جنات جیسی ہی تھی جن کو میں اپنے بیٹے سمجھ رہا تھا۔ میں تو علینا میں رہنے والا ایک جن زادہ ہوں، اور یہ سب میرے ساتھی ہیں، میرے دیش کے ساتھی۔ بھلا یہ سب تمہارے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر وہ کہہ کے لگا کر ہنسنے لگی اور ساتھ میں ہی کہنے لگی کہ ہم نے تم دونوں سے ایک ہی بدلہ لینا ہے، ہمارا مقصد ہی ایک ہے۔ کیا مقصد ہے اور کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ میں نے ہمت کر کے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اب کچھ دیر تک بتا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے ایک دیوار کے ساتھ بڑے بڑے کیل لگا کر باندھ دیا، اور ساتھ میں ہی علینا کو بھی۔ اس قدر خوفناک شکل میں تھے کہ میں اس کی جانب دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑتی میری چیخ ضرور نکل جاتی۔ کافی دیر تو اسی آنکھ مچولی میں گزر گئے، کیونکہ کبھی علینا غائب ہو جاتی، کبھی اپنے اصلی روپ میں آ جاتی، کبھی وہ پھر سے ایک جنزادی بن جاتی۔ یہ ساری صورتحال کافی پریشان کن تھی میرے لیے۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے کوشش کی کہ علینا سے کچھ بات کروں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا جو وہ اور اب میں بھی اس حال کو پہنچے ہیں، لیکن کچھ بھی نہ تو پتہ چل رہا تھا، نہ ہی کچھ بتانے کو تھا۔ وہ اب علینا کے روپ میں تھی اور بار بار بات پر روئی جاتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ بتاؤ تو میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا، تو کہتی ہے اس مسئلے کا حل صرف ہماری موت ہے، جو کہ طے ہو چکی ہے۔ یہ ہماری موت ہی ہے، سب کچھ ختم ہوگا اور ہم پھر اگلی زندگی میں شاید سکون پا سکیں۔ لیکن مجھے اپنے رب پر مکمل بھروسہ تھا، اسی لیے مجھے یقین بھی تھا کہ ایک دن سب کچھ بہترین ہو جائے گا۔ لیکن علینا اس صورتحال میں نہ جانے کب سے تھی۔ وہ شاید یہاں سے نکلنے کی تمام تر کوششیں بھی کر کے دیکھ چکی تھی، اسی لیے اب یہی بہتر تھا کہ وہ سوچ چکی تھی کہ اب مرنا ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ ہم لوگ رات بھر ایسے ہی بندھے ہوئے اس دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ صبح ہو گئی۔ میں اخبار پڑھنے کا بے حد شوقین تھا۔ میں نے جیسے ہی اخبار والے کی آواز سنی تو چلانے لگا، لیکن مجھے علینا نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اسے مت بلاؤ، ورنہ وہ جنزادہ اسے بھی ہمارے ساتھ یہیں پر قید کر لے گا۔ میں بڑا ہی پریشان تھا، پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ابھی نہیں سوچوں میں غرق تھا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی علینا نے مجھ سے اصلی روپ میں ہی بات کی ہے، تو اسے میں کسی نہ کسی طرح پوچھ ہی لیتا ہوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ جب ہم دفتر میں ایک ساتھ کام کرتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ تم مجھ میں دلچسپی لیتے ہو، میں بھی تمہیں بے حد پسند کرنے لگ گئی تھی۔ جب یہ سلسلہ مزید بڑھا تو ایک دن تم نے مجھے ایک گلاب کا پھول دیا تھا، وہ میری ٹیبل پر میرے سامنے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس پھول کو اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیا، وہ بڑے دن میرے پرس میں ہی پڑا رہا۔ مجھے اس پھول سے بے حد محبت تھی۔ ایک دن میں نے اپنے پرس کو صاف کیا تو وہ پھول ویسا ہی تر و تازہ تھا۔ میں نے اس پھول کو دل سے لگا لیا اور ساتھ میں سوچنے لگی کہ یہ پھول ابھی تک اتنا تر و تازہ کیسے ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے پر مزید رکھ دیا۔ اگلے کچھ دنوں تک مجھے باجی کی طرف جانا پڑا تو کام والی نے میری میز سے اس پھول کو اٹھایا اور اسے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ بس وہیں سے میری تباہی شروع ہو گئی۔ میں نے دفتر میں یہی بتایا کہ میری شادی طے ہو گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو اس جنزادے کی قید میں چلی گئی تھی۔ بظاہر تو میں اپنے گھر میں رہتی تھی، لیکن بڑی ہی تکلیف میں تھی۔ اس پھول پہ
7 پتیاں تھیں، وہ 7 پتیاں ایک ایک کر کے گر گئیں۔ بس اس کے بعد سے میری سزا شروع ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے انتہائی تکلیف میں گزارے۔ نہ تو میں مر سکتی ہوں، نہ ہی جی سکتی ہوں۔ میرا تم سے کوئی نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے ہاں کوئی بچے ہیں۔ وہ سب طلسم ہے اور اس طلسم کے زیر اثر تم اور میں ہیں۔ وہ یہ بات کر کے شدت سے رونے لگی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں محض ایک رات اس تکلیف میں نہیں گزار سکتا، تو پھر یہ تو نہ جانے کتنے سالوں سے۔ مجھے الینا کے رونے پر، اس کے آنسوؤں پر شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی سارے گھر میں زلزلے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ الینا نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ صنف نازک ان لمحات میں پھر صنف کرخت کو ہی یاد کرتی ہے نا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، نہ صرف کوشش بلکہ اس کے ہاتھ کو تھام بھی لیا۔ وہ جیسے سکون میں آ گئی۔ میں نے اسے یاد کروایا کہ جب بچپن میں بچے ڈرتے تھے تو مائیں کیا پڑھ کر پھونکتی تھی، اور پھر بچوں کو کچھ بڑا ہونے کے لیے کیا سکھاتی تھی۔ وہ ذہن پر زور دے رہی تھی، پھر ایک دم سے بولی کہ آیت الکرسی اور کیا پڑھتے تھے؟ درود شریف اور 4 قل۔ مجھے سورہ جن کی زبانی یاد تھی۔ میں نے مزید اضافہ کیا، بس اب یہ سب کچھ ہم نے پڑھنا شروع کیا اور بہت ہی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا تاکہ ہم دونوں ہی اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ہم دونوں نے وہ سب کچھ پڑھا اور بار بار اونچی آواز میں پڑھا۔ جیسے جیسے ہم وہ سب کچھ پڑھنے گئے تو ہمارے گرد سے وہ طلسماتی اثرات اترتے جا رہے تھے۔ ایک دم سے وہ تمام جنات ہمارے سامنے آ گئے اور اونچی آواز میں بین کرنے لگ گئے۔ ان کے بین کی آواز سارے جنگل میں گونجنے لگی، جیسے کوئی بہت ہی دردناک آواز میں رو رہا ہو۔ میں نے الینا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ جنات اس پاک کتاب کے سامنے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی لیے بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ ہم لوگ قرآنی آیات پڑھتے جاتے اور ہمارے دلوں سے تمام تر شبہات دور ہوتے چلے گئے۔ وہ جنات کمرے کے گرد گھوم رہے تھے اور جیسے جیسے میں سورہ جن کی تلاوت کرتا جاتا وہ آگ میں بھسم ہو جاتے۔ انہوں نے آگ بھی ہمارے لیے ہی جلائی تھی کہ اس میں ان دونوں کو ڈالنا ہے، لیکن میرے رب کی کتاب کے کلمات اور آیات اس قدر دل فریب اور بااثر ہیں کہ ان کی برکت سے وہ خود ہی اس میں جل جل کر بھسم ہو رہے تھے۔ اسی لمحے میں نے اللہ سے خصوصی دعا کی کہ ہم سب کو اس شیطانی وسوسے اور دین سے دور ہونے پر معاف فرما دے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے سخت تکلیف دہ عمل تھا اور اس عمل میں رہنا بے حد مشکل۔ میری دعائیں اور الینا کے آنسو رنگ لے آئے۔ اچانک ہی بیرونی دروازہ کھلا اور اس میں سے وہی گلاب کا پھول آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ اس کی پتیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگیں اور ساتھ میں وہ ایک مکمل پھول بن گیا۔ پھول بنتے ہی اس نے ناچنا شروع کر دیا اور چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے کھڑکی کے دونوں پٹ ایک دم سے کھلے، تیز اور یکبستہ ہواؤں کے سرد جھونکے اندر کمرے میں آئے اور ساتھ ہی وہ پھول کمرے سے باہر نکل گیا۔ پورے گھر میں اب میری اور الینا کی قرآنی آیات جو ہم پڑھ رہے تھے وہ گونج رہی تھیں۔ ایک دم سے ہمارے گرد لپٹی ہوئی رسیاں جو کہ لوہے کی زنجیروں سے بھی زیادہ سخت تھی وہ کھلیں اور ساتھ ہی ہم دونوں مکمل طور پر آزاد ہو گئے۔ وہ سجدہ ریز ہو چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے وضو کیا اور نوافل پڑھے، پھر اس کے بعد جہاز کی سیٹیں بک کروائیں اور رات 1 بجے کے ہماری پنجاب لاہور کی فلائٹ تھی جہاں ہم لوگ کبھی رہا کرتے تھے۔ میں یہاں رہتے رہتے ویسے بھی تھک گیا تھا۔ الینا میری وجہ سے مشکل میں پھنسی تھی، اسی لیے مجھے اب اس کو اس مشکل سے نکالنا تھا اور یہی ضروری تھا کہ میں اسے اس کے گھر چھوڑ کے آنا چاہتا تھا۔ ہم لوگ اس وقت جہاز میں تھے۔ وہ سب جانتی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے مکمل خاموشی سے سارے کام ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح ہم لوگ پنجاب لاہور میں تھے۔ وہاں تو سب کچھ ویسا ہی تھا نا۔ میں نے الینا کے گھر پہنچ کر سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اس کے والد باقی فیملی کی نسبت بے حد اچھے تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو بلا کر ہمارا نکاح کروا دیا کیونکہ یہی بہترین عمل تھا۔ بعد میں ہم لوگ لاہور ہی میں رہے اور ہمارے 5 بیٹے ہوئے، الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔